अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल फज्र व लयालिन अश्र वश्शफ़ी वल वत्र। नाज़रीन किराम, ये जो ज़ुल्हज के पहले 10 दिन है, इनकी अल्लाह ज़ुल जलाल ने कसम उठाई है और इन दिनों में जो नेक आमाल हैं वो करने दूसरे दिनों में करने से ज़्यादा अफजल है। तो नाज़रीन किराम, इन दिनों में कई भाई और कई ख़वातीन हमारी बहनें मुझसे सवाल करती हैं, कारी साहब इन दिनों में हमने क्या आमाल करने हैं। आमाल वही होते हैं जो सारा साल हम करते हैं, लेकिन कुछ दिन अल्लाह ज़ुल जलाल ने ऐसे बनाए हैं, कुछ ऐसे गाफिल बंदे हैं अल्लाह को याद करने और इस्तिग़फ़ार करने में जो गाफिल हैं, अल्लाह चाहते हैं कि वो इन दिनों से फ़ायदा उठाएं। सबसे बड़ा अमल ये होता है कि इंसान इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह से दुआ करे कि या अल्लाह मेरे जितने गुनाह हैं सारे मुझे माफ़ कर दे, सगीरा गुनाह है, कबीरा गुनाह है। और उससे आगे एक बड़ी बात आपसे कहूँगा कि हर बंदा उसके हकूक़ुल इबाद हैं, बंदों के साथ ज़्यादती की है, जुल्म किया है। सबसे पहली बात, जिनके साथ जुल्म किया है उनसे इंसान जाकर माजरत कर ले। इसमें कोई तौहीन की बात नहीं है, बल्कि इंसान का नामा अमाल अजर से भर जाता है कि बंदा जाकर कहता है भाई मैंने आपसे ज़्यादती की है, अल्लाह की रज़ा के लिए मुझे माफ़ कर दें। ये आजिज़ी का पहलू अल्लाह ज़ुल जलाल को पसंद है, और जिससे आपकी अदावत है, जिसका आपने दिल दुखाया है, वो माफ़ करेगा। आप भाई भाई बन जाएंगे, एक दूसरे के साथ आपकी सिला रहमी हो जाएगी। और इसी तरह अगर आपने कर्ज़ अदा करना है, कर्ज़ किसी सूरत में बंदे को माफ़ नहीं है, यहाँ तक कि जो शहीद है उसका भी कर्ज़ का मुआवज़ा होगा। तो अल्लाह से दुआ करें इन दिनों में, या अल्लाह हम तेरे बंदे हैं, हम कमज़ोर हैं, हमारे ऊपर इतने बड़े कर्ज़ हैं, हम कर्ज़ के नीचे से नहीं निकल सकते। अल्लाह अपनी रहमत से हमारा कर्ज़ अदा कर दे। जो बंदा अपना कर्ज़ अल्लाह के ज़िम्मे लगाए कि या अल्लाह तू मेरा मालिक है, मेरे लिए ऐसे असबाब पैदा कर, मेरा कारोबार इतना वसी हो जाए, गैब से मुझे रिज़्क़ दे, मैंने जिन बंदों से कर्ज़ा लिया मैं उनको वापस करना चाहता हूँ, तो अल्लाह ज़ुल जलाल उसके लिए ज़रूर उसके कारोबार में बरकत डालकर, उसको ज़्यादा फ़ायदा देकर, और उसको अल्लाह गैब से रिज़्क़ देंगे कि वो अपना कर्ज़ उतारने में कामयाब हो जाए। इसके अलावा नमाज़ों की पाबंदी, नवाफ़िल का अदा करना, सुन्नत मुअक्कदा पढ़ना, और दिन को रोज़ा रखना, रात को क़याम करना, यही आमाल हैं। और कुरान मजीद की तिलावत करना, और फिर इन दिनों में खुसूसन इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह करना, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना। आपको पता है कि ये ईदुल अज़हा आ रही है, कुर्बानी वाली ईद है, और ईद से पहले हर मर्द औरत, बच्चों की, बूढ़ों की, सबकी ये ख्वाहिश होती है कि नए जूते और नए कपड़े मिल जाएं। और ऐसे फ़ुक़रा, ऐसे मसाकीन, ऐसे हमारे भाई जो बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, और वो ईद के लिए नए जूते, नए कपड़े और ईद के लिए ये चीज़ें नहीं वो ले सकते, आप उनको तोहफ़े के तौर पर दें। कम से कम आप अपने दाएं और बाएं, सामने और पीछे, यानी आपका जो हमसाए हैं ना, और ख़ुसूसन आपके जो रिश्तेदार हैं, बहन भाई, आप समझते हैं कि उनका कारोबार इतना वसी नहीं है कि जिनके 4-4, 5-5, 6-6 अफराद हैं और सबके नए सूट लेना और नए कपड़े लेना। अल्लाह ज़ुल जलाल ने हमें 2 त्यौहार दिए हैं, ये खुशी के हैं। एक ईद उल फितर है और एक ईद उल अज़हा है। असल तो ईद वो है कि रमज़ान के रोज़े रखने के बाद अल्लाह रमज़ान का कुरान पढ़ना, रोज़े रखना और क़याम अल्लाह कबूल करके माफ़ कर दे, असल ईद यही है। लेकिन क्योंकि हम इज्तिमाइयत में जमा होते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, खुशबू लगाते हैं, तो ये ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार करना ये भी खुशी का बास है। और इसी तरह दूसरी ईद, ईद उल अज़हा, इसमें खुशी होती है सबसे बड़ी कुर्बानी की। तो जिनके घरों में कुर्बानी नहीं है वो परेशान होते हैं कि हमारे हमसायों ने तो इतना अच्छा बैल लिया है, ऊँट लिया है, फ़लाँ हमारे रिश्तेदार ने दुम्बा लिया है, फ़लाँ ने बकरा लिया है, हमारे पास तो ये नहीं है। परेशान होते हैं कि हमारे घर में, हमारे वालिद साहब के पास, हमारे घर में इतने पैसे नहीं हैं। तो मेरे भाइयों, आपसे गुजारिश है कि आपके रिश्तेदार, आपके करीबी, आपके हमसाए, उन पर ख़र्च करें। ख़र्च करने का भी बड़ा अजर होता है। और
دن رات ہر وقت زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، قرآن کی تلاوت کریں، رات کو نوافل ادا کریں، نماز تہجد پڑھیں۔ اور سامعین کرام، یہ جو 10 دن ہیں ان میں عبادت کرنا دوسرے دنوں میں عبادت کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ اور سامعین کرام، اس جو ہے نا یعنی 10 دنوں میں عرفے کا دن آتا ہے جو کہ 9 تاریخ کا ہوتا ہے۔ تمام ملکوں میں رہنے والے اپنے ملک کے حساب سے ان کے یعنی ملک میں جو بھی ذوالحج کی تاریخ بنتی ہے، جو 9 تاریخ ہوگی اس کا روزہ رکھنا ہے۔ کئی سوچتے ہیں کہ سعودی عرب میں بھی عرفے کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، لیکن جو میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں وہ روزہ نہیں رکھتے۔ جو حاجی حج کرنے کے لیے میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں عرفے کے دن 9 ذوالحج کو، وہ بالکل روزہ نہیں رکھتے۔ جو عرفے کے علاوہ ہے وہ روزہ رکھتے ہیں، یہ بات یاد رکھنا۔ تو اس کا نام ہے عرفے کا روزہ، لیکن جو عرفات میں حاجی ہوتے ہیں وہ نہیں رکھتے۔ سعودی عرب کے حساب سے، اور پاکستان میں جو 9 پاکستان کی عربی تاریخ ذوالحج کی تاریخ کے اعتبار سے جو 9 کا ہوگا وہ روزہ رکھیں گے۔ اسی طرح دیگر عرب ملک ہیں یا جتنے یورپ کے ملک ہیں، وہاں ان کے حساب سے جو ذوالحج کی 9 بنے گی اس میں وہ روزہ رکھیں گے۔ اور یہ روزہ اللہ ذوالجلال نے اس کا اتنا زیادہ اجر عطا فرمایا ہے، اتنی فضیلت ہے اس روزے کی۔ ذوالحج کی 9 تاریخ کا ایک دن کے روزے رکھنے سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تو امت محمد پر کتنا راضی ہے اور کتنا خوش ہے۔ اللہ چاہتے ہیں میرے محمد کریم کی امت ساری جنت میں جائے، ساری جنت میں جائے، الا من ابا، جو انکار کر دے گا۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول نے فرمایا جو 9 ذوالحج کا روزہ رکھے گا 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے، جو رکھے گا اس کے معاف ہوں گے، جو نہیں رکھے گا اس کے نہیں ہوں گے۔ اب جس نے اللہ کی بات کو مان لیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ترغیب دلائی اس کو مان لیا اور روزہ رکھ لیا، اللہ کہتے ہیں میں نے 2 سال کے گناہ معاف کیے تیرے، ایک پچھلا سال جو گزرا ہے اور ایک آئندہ جو گزر رہا ہے۔ آج سے پچھلا 1 سال اور آج کے بعد آئندہ جو ہے 1 سال، 2 سال کے گناہ آپ دیکھیں، اللہ کی رحمت دیکھیں۔ جو ہر سال عرفے کا 9 ذوالحج کا روزہ رکھتا ہے اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہو گئے، پچھلا بھی اور اگلا بھی۔ اور پھر ایک 10 محرم کا روزہ ہوتا ہے، اس کے بھی 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ 2 روزے نفلی روزے جو رکھتا ہے تو اس کے 3 سال کے گناہ معاف، 9 ذوالحج کے 2 سال کے گناہ معاف اور 10 محرم کے 1 سال کے گناہ معاف۔ آپ دیکھیں جب رب کریم صرف 2 روزے رکھنے سے زندگی کے 3 سال کے گناہ معاف کر دیتی ہے، بندے کو اللہ ذوالجلال کی عنایت ہے۔ امت محمد کے لیے اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری ہے، بشارت ہے۔ اللہ رحیم و کریم ہے محمد کریم پر اور اس کی امت پر۔ اللہ نے فرمایا سب انبیاء سے افضل ترین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساری امتوں سے زیادہ بہترین امت محمد ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو ہر سال یہ 1 روزہ اور دوسرا جو ہے یہ 10 محرم کا روزہ رکھتا رہے گا، آپ مجھے یہ بتائیں جو ساری زندگی ایسا کرتا رہے گا، اگر اس نے 60 سال کی عمر گزاری ہے اور اس نے جناب یہ 60 روزے رکھے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں اگر اس نے 30 بھی رکھے ہیں تو 2 سال کے گناہ، اس کے 60 سال ساری عمر کے گناہ معاف ہو گئے۔ وہ رب کریم کتنا رحیم ہے۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ تو نے بہت زیادہ یہ انعامات ہمیں کیے ہیں، ہم کمزور ہیں۔ تو میری گزارش ہے میرے تمام پروگرام جو دیکھنے والے ہیں بھائی، میرا سارا پروگرام 1 بار نہیں 3 بار آپ بار بار دیکھیں، آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور مجھے بھی اجر ملے گا۔ آپ میرے پروگرام کو شیئر کریں، آپ کے پاس فیس بک ہے، واٹس ایپ گروپ ہے، اس میں شیئر کریں۔ آپ کے شیئر کرنے سے جو روزہ رکھیں گے برابر کا آپ کو اور مجھے اجر ملے گا۔
اور آپ کے دائیں بائیں جتنے ہمسائے ہیں ان کو آپ نے کہنا بھائی 9 تاریخ کا روزہ لازمی رکھنا ہے۔ اکثر ماشاءاللہ روزہ رکھنے والے یہ ذوالحج کے پورے 9 دن کے روزے رکھتے ہیں، عید والا دن اس میں روزہ نہیں ہوتا، 9 دن پورے 9 روزے رکھتے ہیں۔ اگر آپ یہ نفلی روزے ہیں، فرضی نہیں ہیں، تو 9 ذوالحج کا روزہ آپ ضرور رکھیں، ضرور رکھیں، اور اپنے بھائیوں کو، بچوں کو، گھر والوں کو، ہمسایوں کو آپ ترغیب دلائیں۔ اور میرے بھائیوں، پھر 10 تاریخ کو عید ہوتی ہے، یہ عید الاضحیٰ ہے۔ جو میرے بھائی قربانی کرنا چاہیں گے تو ان کو یہ چاہیے کہ خود بھی کھائیں گوشت، اپنے گھر میں بھی رکھیں، لیکن جو اپنے ہمسائے ہیں خصوصاً جنہوں نے قربانی نہیں کی، سب سے پہلے کرنے کے بعد جلدی ان کو گوشت دیں تاکہ وہ بھی عید والے دن قربانی کا گوشت خود بھی کھائیں اور بچوں کو بھی کھلائیں۔ میرے بھائیوں، یہ قربانی جو ہے یہ جو مصنون جانور ہیں، جس طرح دمبا دمبی ہے، بکرا بکری ہے، اور گائے بیل ہے، اونٹ اور اونٹنی ہے، یہ 8 یعنی نر اور مادہ ہیں، ان میں سے کریں۔ اور اکثر عیدین کے موقع، اکثر عید الاضحیٰ کے موقع پر یہ مسائل عام لوگ بیان کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ جی بھینس کی یا کٹے کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ میرے بھائیوں، ہمارے اکثر بھائی کہتے ہیں نہیں ہوگی، اور اکثر بھائی کہتے ہیں، اکثریت میں وہ کہتے ہیں، دلائل دیتے ہیں کہ ہو سکتی ہے۔ لیکن میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ مسئلہ بڑے آسان طریقے سے بھی حل ہو سکتا ہے کہ جن جانوروں کا ذکر اللہ نے فرما دیا، رسول اللہ نے فرما دیا، آپ وہ کریں۔ مثلا آپ نے قربانی کرنی ہے، بکرا موجود ہے، بکری موجود ہے، دمبا موجود ہے، دمبی موجود ہے، گائے موجود ہے، بیل موجود ہے، اونٹ موجود ہے، اونٹنے موجود ہے۔ آپ بڑی قربانی کرنا چاہتے ہیں اونٹ کی کریں، گائے کی کریں، چھوٹی کرنا چاہتے ہیں بکرے دمبے کی کریں، پیسے کم ہے بکری دمبی کی کریں، کیونکہ مادہ کی قیمت ذرا کم ہوتی ہے۔ اگر آپ کا علاقہ ایسا ہے کہ ان 8 جانوروں میں کوئی بھی نہیں ہے اور وہاں پر کٹا اور بھینس ہے تو وہ کر لیں۔ دیکھیں، آسان راستہ نکال لیں، جواز کی حد تک آپ رکھیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ سارے جانور جو رسول اللہ نے کیے ہیں، جو احادیث میں جن کا ذکر اللہ نے کیا ہے، وہ موجود ہوں اور ان کو چھوڑ کر آپ کٹے کی کریں۔ یہ آپ مجھے بتائیں، آپ نے اللہ کی اور اس کو رسول کی اطاعت کرنی ہے نا، تو اطاعت تو یہ ہے کہ جو جانور کیے ہیں ان کی قربانی کریں، اور جن کی نہیں کی گئی صحابہ نے یا اللہ کے رسول نے، تو ان کو کیوں کرتے ہیں آپ؟ بالکل ان دنوں میں آپ بحث و مباحثات، تکرار، لڑائی جھگڑا، الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو رسول اللہ نے کیے ہیں ان کو کریں، اور جہاں پر یہ نہ ہو وہاں وہ کر لیں، بس اتنی سی بات ہے۔ نہ اس کو حرام کریں کہیں، اور اس کو جائز کی حد تک رکھیں۔ اور جائز کب ہے؟ جب مصنون جانور جو آپ خریدنا چاہتے ہیں وہ نہ ملے تو پھر کر لیں، یا جن علاقوں میں یہ چیزیں نہ موجود ہوں، صرف گائے اور بھینس، وہاں پر گائے اور بیل نہیں ہے، وہاں پر مصنون جو قربانی ہے کہ جانور وہ نہیں مل رہا ہے، وہاں کٹا کٹی ہے تو وہ کر لیں۔ بات یہاں تک رکھیں، اور اس کو یعنی خوشی کے دن ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑا مساجد میں آپس میں بحث و مباحثہ، دن اذکار کے ہیں، دن عبادت کے ہیں، فضولیات میں لڑائی جھگڑے میں ختم کر دیتے ہیں۔ آخر میں میری گزارش ہے کہ جو بھائی استطاعت رکھتے ہیں وہ لازمی قربانی کریں، اس کا اللہ ذوالجلال کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ یوم النحر قربانی والے دن، عید والے دن، ایک بندہ اپنی ہمت کے مطابق 20,000 30,000 50,000 تک کا کوئی جانور اللہ کو دے دیتا ہے۔ ایک بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرتا ہے، یہ قربانی کرنے والے کے اجر کو وہ نہیں پا سکتا۔ قربانی کا جانور، اس کی کھال، اس کی ہر چیز، اس کی کوئی چیز بھی ہم جو ہے فروخت نہیں کر سکتے، یہ اللہ کے لیے ہے۔ اس کی کھال آپ فروخت کر کے اس کی قیمت فقراء، مساکین، مدارس میں آپ دے سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اس کا گوشت آپ تقسیم کریں، گھر میں بھی رکھیں، کھائیں بھی۔ اور آخر میں پاکستان اور بیرون ممالک میں رہنے والے ایسے ہمارے خواتین و حضرات جو کہ اپنے گھروں میں بھی قربانی کرتے ہیں، اور وہ ایک سے زائد قربانی کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایک خود قربانی کریں گے، دوسرا بکرا یا گائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایسے علاقے ہیں جہاں مستحق ہیں وہ قربانی نہیں کرتے، ان کے گھروں تک بھی وہ گوشت پہنچایا جائے۔
تو میرے بھائیوں جو مجھے سننے والے بھائی ہیں خصوصاً بیرون ممالک والے، ٹھیک ہے نا، وہ بیرون ممالک میں ہیں، ان کو خوشی ہوتی ہے کہ پاکستان میں ایسے علاقے جہاں پر مستحق مساکین بھی ہیں تو ان تک ہمارا جو ہے قربانی کا گوشت پہنچ جائے، تو وہ میرے ساتھ رابطہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر آپ یعنی اس میں گوشت آپ پیسے دیں گے، ہم جانور ذبح کر کے قربانی کر کے آپ کے نام پر اللہ کے لیے آپ کا نام لیں گے کہ یہ آپ کی طرف سے ہے، اللہ کے نام پر ہم وہ ذبح کر کے تو وہ مساکین میں تقسیم کر دیں گے۔ اس میں آپ کی خوشی ہوگی اور جتنی آپ کی استطاعت ہوگی۔ جو بکرا ہے وہ کم سے کم جو ہے وہ صحت مند اور گوشت کے حساب سے جسامت کے اعتبار سے 35,000 40,000 45,000 50,000 60,000 جتنے کا آپ مناسب سمجھتے ہیں، آپ 35,000 کا ہیں آپ 35,000 کا کریں، 40,000 جتنا آپ مناسب سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جو کرنا چاہیں وہ میرے ساتھ رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو ہے قربانی کا جانور ذبح کر کے تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ میں نے صرف یہ سوچا ہے کہ بیرون ممالک میں جو یعنی قربانی وہ فی سبیل اللہ کرنا چاہتے ہیں، مساکین تک اس کا گوشت پہنچانا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہم اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح جو گائے ہے اس میں جو ایک حصہ ہے وہ یعنی 20,000 کا بھی ہے، 25,000 کا بھی ہے، 30,000 کا بھی ہے۔ اچھی گائے، اچھا بیل جس کو وچھا کہتے ہیں، وہ تقریباً 1.5 لاکھ کا، 2 لاکھ کا، 2.5 لاکھ کا، اس میں یہ ہوتا ہے۔ اگر آپ مکمل ایک گائے 1.5 لاکھ تک کی آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ رابطہ کریں، اللہ نے زیادہ دی ہے، آپ 2 لاکھ تک کی کرنا چاہتے ہیں، 2.5 لاکھ، جو آپ مناسب سمجھیں گے ہم وہ آپ کے پیسوں سے آپ کا جانور خرید کے گوشت بنائیں گے، ذبح کریں گے اور فقراء میں وہ گوشت تقسیم کر دیں گے۔ تو الحمدللہ ایسے یعنی تمام عرب ممالک سے، تمام یورپ میں اور پاکستان میں جو بھی امیر حضرات ہیں جن کو اللہ نے دیا ہے، وہ فی سبیل اللہ قربانی یعنی مستحقین اور مساکین تک پہنچانے کے لیے اگر آپ کو خدمت چاہیے تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر میسج کریں، انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اکاؤنٹ نمبر دوں گا، اس میں آپ پیسے سینڈ کر دیں گے، انشاءاللہ ہم جانور لے کر اللہ کی راہ میں ذبح کر دیں گے اور اس کا گوشت مساکین میں تقسیم کر دیں گے۔ تو آخر میں میری گزارش ہے کہ جو گوشت کرنے والے بھائی ہیں اپنے ہمسائے دائیں بائیں جنہوں نے قربانی نہیں کی ان تک لازمی گوشت پہنچائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ان دنوں میں ہمیں معاف کر کے اور ہمارے مسائل پریشانیاں ہمارے مشکلات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ رفع فرمائیں اور اللہ ہمیں اپنے دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے پسند فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔